करप्शन के खात्मे और शफाफियत पर यकीन रखती है। अगर हमें कम करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ऊंचाई बजा देंगे। मैं डरता नहीं हूँ। That I will be president for all Americans. जी से शुरू होता है हर सवाल, और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है क्या, दहशतगर्दी या पनामा की करप्शन का केस। साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा MNA हैं असद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। ये जितनी बातें हमने की हैं आपने सुन भी ली हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी का इस कौम को दरपेश है और उसके लिए फौजी अदालतों का होना कौम उसका मुसलसल मुतालबा कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ थोड़ा सा नरम भी नजर आता है अब एट दिस पॉइंट टुवर्ड्स मिलिट्री कोर्ट्स। तहरीक इंसाफ मुकम्मल इजाजत देने जा रही है कि फौजी अदालतें कायम हो जाए, मुल्क में तोसी हो जाए। इस वक्त कौम का मुतालबा मिलिट्री कोर्ट्स नहीं है। इस वक्त कौम का मुतालबा यह है कि दहशतगर्दी के ऊपर काबू पाया जाए और दहशतगर्दों का कला कमा हो। उसका जरिया जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स कौम इसलिए देख रही है कि उनको नजर आ रहा है कि सिविलियन इदारे ये अब काम अंजाम करने देने में कामयाब नजर नहीं आ रहे हैं। और जो सवाल भी उठाए जा रहे हैं, ये याद रखिए कि मिलिट्री कोर्ट जो बने थे तो तमाम सियासी पार्टियों ने ही अप्रूव करके, ये पार्लियामेंट के जरिए इसका अप्रूवल हुआ था, तमाम सियासी पार्टियों ने 2 साल पहले दिया था। वो जो 2 साल पहले फैसला किया गया था उसके साथ हुकूमत ने कहा था कि कुछ इकदाम हैं जो उठाएंगे जिससे सिविलियन इदारे मजबूत किए जाएं और ये जिम्मेदारी जो है कि अब कोर्ट भी चलाना फौज का काम हो, वो फौज पे ना डाली जाए जिम्मेदारी। 2 साल गुजरने के बाद उसमें से शायद एक कदम भी नहीं उठाया गया और जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो हुकूमत की जो जिम्मेदारी थी उसको जो पूरा नहीं किया गया है। मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर इतराज नहीं है, इतराज इस बात के ऊपर है कि हुकूमत की भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं। क्या ये काम सिर्फ पाकिस्तान में फौज ने सर अंजाम देना है कि अव्वल से लेकर आखिर तक दहशतगर्दी के हर पहलू को फौज ही ने डील करना है? यकीनन हम मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सकते जब तक तमाम इदारे अपना रोल किरदार ना अदा करें, और यही बात उठाई जा रही है इस सिलसिले के अंदर भी। लेकिन आप खुद भी जानते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात करना, उन इस्लाहात को फिर नाफज करना, ये 2 या 3 साल या कम से कम 10 साल का काम नहीं है। 10 साल में तो इसकी सिर्फ एक बुनियाद रखी जा सकती है, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो जब आप कंडीशन कर देते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से एश्योरेंस दी जाए, जब आप कंडीशन कर देते हैं तो उससे मिलिट्री कोर्ट्स के तौसी में डिले हो रहा है। इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो फोर फ्रंट पे है कि वो तो चाहती है कि 3 साल की तौसी हो जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ रुकावट डाल रही है, पीपल्स पार्टी रुकावट डाल रही है, ये गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है। तो इस वक्त आप नहीं समझते कि ओनर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे है कि वो क्या फैसला करती है रिगार्डिंग मिलिट्री कोर्ट्स? यानी आप मुझे ये कह रही है कि हुकूमत ने दीदा दानिस्ता पार्लियामेंट के साथ भी और कौम के साथ भी झूठ बोला था 2 साल पहले जब उन्होंने कहा था कि हम ये इकदाम करेंगे इसलिए हमें 2 साल चाहिए। आप कह रहे हैं कि ये जाहिर है हो ही नहीं सकता, 2 साल क्या 10 साल में नहीं हो सकता। तो यानी आप इस वक्त एक संगीन इल्जाम लगा रही हैं हुकूमत पाकिस्तान पे कि दीदा दानिस्ता तौर पे उन्होंने कौम को गुमराह किया, कौम को झूठ बोला, पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला। कोई इल्जाम आयद नहीं कर रही, मैं किसी पर इल्जाम आयद नहीं कर रही, मैं सिर्फ सवाल उठा रही हूं। आपने जो तजज़िया दिया उसका मतलब ये निकलता है। असद उमर साहब, ये फिर आपके तासुर लेने की बात है, लेकिन ये डिबेट उस वक्त भी हुई थी जब नेशनल इलेक्शन प्लान के जरिए 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स को मौका दिया जा रहा था। ये डिबेट उस वक्त भी हुई थी और उस वक्त भी रज़ा रब्बानी साहब की तरफ से और तहरीक इंसाफ के शाह साहब की तरफ से, शाह महमूद साहब की तरफ से कहा गया था कि 2 साल में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बिल्कुल बुनियाद नहीं पकड़ सकता मजबूत, 2 साल के अंदर सब कुछ रिफॉर्म नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट आगाज होगा। वही मेरा पॉइंट है एग्जैक्टली।
لیکن دیکھیں غریدہ، پہلی بات تو کرمنل جسٹس سسٹم پورا ہم ریفارم کرنے کی بات نہیں کر رہے. جی. ہم ایک ٹیررسٹ کے خلاف جو کورٹ کیسز جو نپٹائے جانے ہیں، جو پورے کرمنل جسٹس سسٹم کا 0.1% بھی پورے کیسز نہیں بنتے، ہم صرف ان کی بات کر رہے ہیں. تو وہ تو پورا پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم تو بالکل اس کو شاید 10 سال لگیں گے بہتر کرنے کے لیے اگر آپ آغاز بھی کریں، لیکن ہم پورے سسٹم کی بات نہیں کر رہے. دوسری بات یہ ہے کچھ پیش رفت تو نظر آنی چاہیے نا. کچھ ہمیں یہ تو نظر آنا چاہیے کہ حکومت بھی اپنی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہے. اگر سب کام فوج سے ہی کروانے ہیں، اگر ذمہ داری صرف فوج کے پاس ہی ہے، تو پھر باقی ادارے ہیں کیوں؟ سٹیٹس کیا ہے؟ کیا تحریک انصاف تھوڑا نرم کر رہی ہے اپنا موقف؟ دیکھیں میں پھر وہی کہوں گا، تحریک انصاف جو ہے وہ نرم نہیں موقف کرنا چاہیے. میرے خیال میں تو تحریک انصاف کو اور اپنا موقف سخت کرنا چاہیے. اور وہ کیا موقف سخت کرنا چاہیے؟ حکومت سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جو نیشنل ایکشن پلان آج سے 2 سال پہلے بنایا تھا، وہ نیشنل ایکشن پلان جو تمام سیاسی پارٹیوں نے جس کے اوپر اگری کیا اور جس کو میں آج تک بھی کہتا ہوں کہ وہ ایک اچھا پلان ہے، اس کی لیڈرشپ حکومت کے پاس تھی لیکن اچھا کام تھا. بار بار ہم نے فلور پہ بھی یہ کہا ہے، میڈیا میں بھی یہ کہا ہے. لیکن وہ ایکشن پلان جس وقت مکمل کیا گیا، اپروو کیا گیا، اس کے شاید چند ماہ کے بعد ہی بجٹ آیا تھا اگلے سال کا. اور جو انٹیریئر منسٹری نے اپنی حکومت کی جو انٹیریئر منسٹری ہے، اس نے نیشنل ایکشن پلان کے لیے جتنا بجٹ مانگا تھا اس سے آدھا بھی نہیں دیا گیا. تو حکومت نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اس نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں. لیکن اسد عمر صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ اس نیشنل ایکشن پلان کے 20 میں سے کم از کم 15 پوائنٹس they were related to the provincial governments، اور provincial governments بھی اس میں کہیں نہ کہیں responsible ہیں. اگر پروونشل گورنمنٹ نے کام نہیں کیا تو یہ کوئی کمزوری نہیں ہے نا. اگر سارا کام اسد عمر نے کرنا تھا بالفرض اور اسد عمر نے نہیں کیا تو یہ کوئی ہمارے پاس ایکسکیوز تو نہیں. پاکستانی قوم کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کام بکر نے نہیں کیا یا زید نے نہیں کیا؟ سوال یہ ہے کہ ایک نیشنل لیڈرشپ ہے، کیا اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی؟ کیا وزیر اعظم نے آ کے قوم کو یہ بتایا؟ کیا پارلیمنٹ میں آ کے انہوں نے کہا کہ جی یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داریاں تھی، ہم تو یہ ساری پوری کر رہے ہیں، یہ بلوچستان کی ذمہ داری تھی، ہم نے ساری پوری کر دی، وہاں پہ ہماری حکومت ہے، یہ پنجاب کی تھی، وہ ساری کر دی. لیکن یہ سندھ اور خیبر پختونخوا نہیں کرے. کبھی آپ نے ایک دفعہ یہ بات سنی؟ اس کے لیے نیب کی ریویو کمیٹی ہے. ابھی 9 کو ہی ہوا اجلاس، جب لاہور میں 13 کا دھماکہ ہوا سب سے بڑا پہلا. اس سے پہلے 9 کو ریویو کمیٹی جنرل جنجوا والی وہ سب اسیسمنٹ کر چکی تھی. اگر نیب کی ریویو کمیٹی اس کے لیے کافی تھی تو آپ پارلیمنٹ کے اجلاس کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک irrelevant فورم ہے اس کام کے لیے، وہ فورم اس کا صحیح فورم نہیں ہے یہ بات کرنے کے لیے، تو آپ اجلاس کا کیوں انتظار کریں گے؟ 27 کو اگر نہ بھی ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا یہ سوال ہرگز نہیں، میرا یہ سوال ہرگز نہیں. جمہوری فیصلوں کا آپ نے جواب تو سن لے نا. اب آپ بہت جمہوری جو نظام چلتا ہے اس جمہوری نظام کے اندر حکومت کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے اور حکومت جواب دہ ہوتی ہے پاکستان کے عوام کو بذریعہ پارلیمان. کیا پارلیمان کے اندر آپ کو نظر آئی یہ ڈیبیٹ ہوتی بھی؟ کیا وہاں پر وزیر اعظم گلہ کرتے ہوئے نظر آئے کہ خیبر پختونخوا اپنا کام نہیں کر رہا؟ اور اگر وہ نہیں ہو رہا تو یہ سندھ کے اندر دھماکے کیوں ہو رہے ہیں، اس کے اندر پنجاب کے اندر کیوں ہو رہے ہیں، بلوچستان کے اندر کیوں ہو رہے ہیں؟ بات یہ نہیں ہے. بات حقیقت یہ ہے کہ جو سیولین اداروں کی ذمہ داری تھی وہ پوری نہیں کی جا رہی ہے. ضرب عضب کا جو ملٹری آپریشن تھا وہ انتہائی کامیابی سے ہوا، لیکن جو سیولین ذمہ داری تھی وہ پوری نہیں کی جا رہی ہے. جہاں تک آپ کا سوال تھا اس کے اوپر کہ آل پارٹیز کانفرنس، میں آل پارٹیز کانفرنس کے حق میں نہیں ہوں. پھر پارلیمان ہے کیوں بھائی؟ وہ تمام پارٹیز جو ہیں وہ تو پارلیمان کے اندر بھی موجود ہیں. میرے خیال میں یہ ڈیبیٹ بالکل ہونی چاہیے. اور جو پچھلے 1 ہفتے کے اندر حالات پیدا ہوئے ہیں، اسپیکر صاحب کو اور صدر صاحب کو اسمبلی کا سیشن میرے خیال میں جلد کال کر لینا چاہیے، اگلے ہفتے ہی کال کر لینا چاہیے. ایک غیر معمولی سچویشن جو ہے، صورتحال پیدا ہوئی ہے، تو وہاں تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اسد عمر صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ ملٹری کورٹس کے معاملے کو لے کے صرف اور صرف سیاست کی جا رہی ہے؟ اگر یہ معاملہ نمٹانا ہوتا تو ایک ہی اجلاس میں نمٹ سکتا تھا. ملٹری کورٹس پچھلے 2 سال سے تھے نا. یہ دہشت گردی جو اس وقت ہو رہی ہے، جو 7 شریف میں آپ کو نظر آ رہی ہے، جو پاکستان کے ہر صوبے کے اندر نظر آ رہی ہے، دیکھیں یہ
اصل سوال یہ ہے، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، پاکستان کی عوام جو ہے ان کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے ملٹری کورٹس ہیں نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں بے گناہ پاکستانیوں کی جو ہزاروں کی تعداد میں لاشیں اٹھائی جا چکی ہیں، جو خون بہ رہا ہے وہ خون رکے. اسی لیے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. جو بحث وہاں پر ہو رہی ہے وہ بحث ہو یہ رہی ہے کہ حکومت نے کچھ ذمہ داریاں قبول کی تھی، حکومت نے کچھ اقدامات اٹھانے کے اوپر اپنی کمٹمنٹ کی تھی، وہ اقدامات کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ سوال اس وقت یہ ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں یہ سوال، میرے خیال میں یہی سوال بات کریں گے، لیکن انہیں اقدامات کا ایک کمپوننٹ ملٹری کورٹس بھی ہے. اب تک اتنے اجلاس ہو چکے ہیں، 4 یا 5 اجلاس ہو چکے ہیں. نہیں بنانی تو ڈیسائیڈ کر لیں ونس فار آل، بنانی ہے کن ایشورنسز پہ بنانی ہے وہ بھی ونس فار آل ڈیسائیڈ کر لیں. بیٹھتے ہیں تمام پارلیمنٹری لیڈرز، نشستن گفتن برخاستن، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو مسودہ دے دیا، اچھا اب فلاں سے بات کرنی ہے، فلاں سے ڈسکس کرنا ہے. مطلب مسلسل ڈیلے کیا جا رہا ہے. نہیں کرنا تو بھی قوم کو کلیئر ہونا چاہیے، بنانی ہے تو بھی کلیئر ہونی چاہیے. آپ نہیں سمجھتا؟ میرے خیال میں یہ سوال بذات خود جو ہے حکومت کی ناکامی سے توجہ اٹھانے کی طرف ایک کوشش ہے کہ سارے پاکستان یہ سمجھے کہ ملٹری کورٹ جو پچھلے 30 دن سے یا 35 دن سے نہیں ہے، اسی کی وجہ سے ساری دہشت گردی ہو رہی ہے. ملٹری کورٹ کھڑے ہوئے تھے سڑکوں پہ پاکستان کی، اور وہ 7 کے مزار کے باہر جو ہے وہ پہرا دے رہے تھے. اور وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، سارے پاکستانیوں کو پتا ہے کہ ظاہر ہے یہ حقیقت نہیں ہے. جہاں تک فیصلے کی بات ہے، فیصلے کا اختیار تو حکومت کے پاس ہے. حکومت کے پاس میجورٹی ووٹس ہیں، وہ ایک دفعہ نہیں وہ 100 دفعہ یہ دکھا چکے ہیں. جب انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے جو ان کے خیال میں اچھا کام ہے، ان کو کسی کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. اکیلی تنہا مسلم لیگ نون نیشنل اسمبلی سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی قانون پاس کرا سکتا ہے. تو ان کو کسی کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. اگر ان کے خیال میں اتنی زبردست چیز ہے تو ان کو کر دینا چاہیے. اسد صاحب، ایک اور بہت اہم معاملہ، اس پہ ذرا جواب دیجئے گا. یہ جو پاک افغان سرحد پہ افغان علاقے کے اندر جماعت الاحرار کے ٹھکانوں پہ پاک فوج کی طرف سے گولہ باری اور حملہ کیا جا رہا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن تھا اور اس اقدام سے پاک افغان تعلقات کشیدگی کے اسی پرانے خوفناک موڑ کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان یا کوئی قوم بھی کرنا چاہتی نہیں لیکن وہ مجبور ہو جاتی ہے کرنے کے لیے. اس وقت سب کو پتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے اب پاکستان میں جو دہشت گردی کی جا رہی ہے، اس کی جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، جو یہ دہشت گردی کروا رہی ہے، وہ افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے. ان کے جو تانے بانے ہیں افغان نیشنل انٹیلیجنس سے، وہ بھی اب ویل ڈاکیومنٹڈ ہیں. یہ بات پاکستان کئی دفعہ اٹھا چکا ہے. میں اس پہ تنقید بھی کرتا ہوں. میرے خیال میں پاکستان کو انٹرنیشنل فورم کے اوپر جس طریقے سے یہ بات اٹھانی چاہیے تھی ویسا ہم نے نہیں کیا. جس طریقے سے ہمیں بدنام کیا گیا تھا، 15 سال تک ہمارے خلاف کیمپین چلائی گئی کہ افغانستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں لوگ بارڈر کراس کر کے پاکستان سے آتے ہیں. پاکستان نے تو اتنی زور سے یہ بات اٹھائی بھی نہیں. لیکن اگر وہاں پر ایکشن نہیں ہو رہا تو پاکستان کی حکومت، پاکستان کی فوج کیا کرے؟ کیا وہ دیکھتی رہے کہ پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ بے گناہ لوگ مارے جاتے رہے؟ مسئلہ بہت عرصے سے ہے. حکومت نے کیا اقدامات کیے؟ عسکری اقدام کے علاوہ اس سے پہلے کیا کیا ہمیں نہیں پتا، حکومت نے بتایا نہیں تھا. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہو جو ملٹری کورٹس کی ہم بات کر رہے تھے. یعنی ہر کام جو کرنا ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اس کی ذمہ داری فوج کے پاس ہے. یہ بالکل ممکن ہے کہ جو ڈپلومیٹک انیشیٹو لینا چاہیے تھا، جو خارجی امور کا انیشیٹو لینا چاہیے تھا، وہ اس طریقے سے نہیں اٹھایا حکومت نے جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، اور فوج کو آخر کار میں ایک عسکری ایکشن کرنا پڑا. یہ ممکن ہے. لیکن اگر ہم نے وہ یہ مسئلہ جو ہے وہ، اور اتنا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے نا کہ ہم یہ بات اجاگر کرتے رہیں. یہ تو افغان حکومت نہیں کہہ سکتی کہ اچانک ایک دم سے حملہ ہو گیا، ہمیں تو بتایا ہی نہیں تھا پاکستان نے. وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو پاکستان کے لوگوں کو وہاں کے بارڈر کے پاس باہر بیٹھ کے وہ وہاں کے آ کے ہمیں قتل کرتے رہے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہے، یہ بھی ممکن. لیکن مسئلہ یہ ہے اسد عمر صاحب کہ ہماری اس کارروائی کے بعد افغان دفتر خارجہ نے پاکستانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج کیا ہے، اور یہ بھی ریزرویشن رکھی ہیں کہ افغانستان میں جو احتجاج، افغانستان میں جو حملے ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی پاکستان سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور پاکستان ان کے خلاف کارروائی کرے. تو یہ دونوں طرف سے ایک بلیم گیم جاری ہے. اس کا کوئی نتیجہ آپ نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں سوائے اس کے کہ دونوں کے تعلقات میں مزید کشیدگی آ جائے گی اور بھارت کا فائدہ ہوگا؟
نہیں، وہ بھارت کا فائدہ تو ہو رہا ہے جب پاکستان کے اندر بے گناہوں کو خون بہ رہا ہے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، تو بھارت کا تو پورا فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ پاکستان نے ان دہشت گردی کے ٹھکانوں پہ جب حملہ کیا ہے تو اس کے بعد بھارت کا فائدہ نہیں شروع ہوا. بھارت کا فائدہ تو ان دہشت گردی کے جو ٹھکانے ہیں، جو وہاں پہ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، وہ جو یہ ساری دہشت گردی پاکستان میں کرا رہے ہیں، بھارت تو ان کے ذریعے فائدہ اٹھا رہا ہے. پاکستان کو جو ہے وہ دونوں کام کرنے چاہیے. اپنی زمین جو ہے، اپنی سرزمین کسی کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اور اسی طریقے سے پاکستان کو یہ بھی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ کوئی اور آ کر پاکستان کے اندر دہشت گردی کرے. دونوں کام کرنے چاہیے پاکستان کو. ٹھیک ہے، اسد عمر صاحب بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں. کچھ مزید ان سے ڈسکشن کرنے والی ہے دہشت گردی کے حوالے سے کہ مزید کون کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومتوں کو، اور اس کے علاوہ پاناما کیس کیا قوم کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ پاناما کا کرپشن کیس ہے یا دہشت گردی کا مسئلہ ہے؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں اسد عمر صاحب سے. اسد عمر صاحب، پچھلے سال اپریل سے جب سے پاناما کا کیس آیا ہے، 11 ماہ ہو چکے ہیں اب. ان 11 ماہ میں پاکستان میں دہشت گردی کے چھوٹے بڑے 50 واقعات ہو چکے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاناما کیس کی وجہ سے دہشت گردی جیسے بڑے مسئلے سے توجہ بٹ گئی تھی؟ آپ سمجھتے ہیں ایسا یا نہیں؟ ایسا ہونا بالکل بھی نہیں چاہیے جی. دیکھیں، ہماری پارٹی جو ہے وہ ظاہر ہے پٹیشنر ہے. ہم لوگ کیس وہاں پہ لے کے گئے. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پورے ملک کے اندر کیمپین بھی، تحریک بھی چلائی. لیکن کبھی آپ نے سپریم کورٹ کے اندر دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ یا کوئی وزیر وہاں پر بیٹھا ہو کہ وہ اپنا دفتری کام چھوڑ کے، اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر وہاں بیٹھا ہو؟ وہاں پر تمام کام بشمول دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے جو تیاری کرنی ہے، جو اقدامات لینے ہیں، وہ چل رہے ہیں. جب آپ دھرنا اناؤنس کرتے ہیں اس وقت تو وزیر اعلیٰ صاحب وہاں پوری کابینہ کے تشریف لے آتے ہیں. جی، وہ بالکل، وہ ایک شام کے لیے بالکل وہاں پر موجود تھے اور وہ ان کا سیاسی حق ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کرتے رہیں گے. جس طرح وزیر اعظم پاکستان کے جو ہیں وہ سارے پاکستان میں جلسے کرتے ہیں اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، ان کا حق ہے وہ سیاسی، وہ ضرور جلسے کریں اور کریں. لیکن دوسرا اس کا جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر پولیس کو باقاعدہ ایک قانون کے ذریعے با اختیار بنایا گیا ہے. ان کو وسائل دیے گئے ہیں، پولیس ریفارم آرڈر دیا گیا ہے. تو وہاں پر یہ جو اقدامات لینے ہیں وہ منسٹر نے نہیں لے رہے. منسٹر نے تو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ جس کو کہتے ہیں وہ بنانا ہے. ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہے کہ جس کے اندر پولیس جو ہے اپنے پروفیشنل کام کر سکے اور اس کے اثرات آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ جو بہتری آئی ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. یہاں پر جو مسئلہ ہو رہا ہے وہ دو وجوہات سے مسئلہ ہو رہا ہے. ایک تو آپ نے سیاسی کام کے لیے جب پولیس کو استعمال کیا تو آپ کی جو فرنٹ لائن ہے، کیونکہ فرنٹ لائن فوج نہیں ہے، فرنٹ لائن جو ہے وہ آپ کی پولیس ہے، وہ سیولین سیکیورٹی کے ادارے ہیں. جب آپ سیاسی استعمال کرتے ہیں پولیس کو تو ایک تو آپ اس ادارے کو کمزور کرتے ہیں، اس کی پروفیشنلزم کو کمپرومائز کرتے ہیں. دوسرا اگر آپ دیکھیں تو آدھی کابینہ تو آگے سپریم کورٹ میں بیٹھی ہوتی ہے. بھائی کیس جو ہے وہ تو وزیر اعظم کی ذات کا اور ان کے خاندان کا ہے. یہ سارے وزراء کورٹ میں کرتے کیا ہیں؟ اسد عمر صاحب، اگر اسے سیاست تناظر میں نہ دیکھا جائے تو پنجاب میں لاہور میں جو اٹیک ہوا اس کے 3 دن کے بعد بڑی اہم پیش رفت ہوئی. کل وزیر اعلیٰ صاحب نے وہ اناؤنس کیا کہ ملزم سہولت کار جو ہے پکڑا گیا ہے، ملزمان کی نشاندہی ہو گئی ہے. سیاسی تناظر میں اگر اسے نہ دیکھا جائے تو پنجاب میں یہ کارکردگی رہی ہے. خیبر پختونخوا، پشاور میں اٹیک ہوا، ابھی تک تحقیقات فی الحال کسی سرے تک نہیں پہنچ سکی. سندھ میں بھی سہون کی تحقیقات ابھی تک کسی سرے پہ نہیں پہنچ سکی. کیا کہیں گے آپ؟ صحیح. ایک پہلی بات تو اٹیک کی نوعیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، دونوں جو کہہ رہے ہیں. لیکن اگر وہاں پہ 3 دن کے اندر انہوں نے واقعی میں اصل مجرم کو پکڑ لیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، بڑی خوشائند بات. اور آپ نے یہ مثال دے کے ہی ثابت کر دیا کہ جب آپ کام کرنا چاہیں تو پینما کا کیس کچھ کام کرنے سے نہیں روکتا. پینما تو چل رہا تھا نا، ابھی تو رکا نہیں ہے. جب کام کرنا چاہیں، بڑی اچھی آپ نے مثال دی. اصل بات یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس ول ہے، کیا آپ اداروں کو مضبوط کرنے کو تیار ہیں جن اداروں نے آپ کے لیے دہشت گردی پر قابو پانا ہے. یہ اصل سوالات ہیں، نہ کہ پی آئی ڈی میں کتنی کانفرنسز وزراء کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں کتنا ٹائم برباد کرتے ہیں عوام کی ٹیکس کی تنخواہ لے کر.
آپ نہیں سمجھتے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وفاقی حکومت کی تمام تر توجہ پاناما کیس پہ ہو گئی تھی اور دہشت گردی اور نیشنل ایکشن پلان جیسے ایک بہت بڑے مسئلے اس سے توجہ ہٹ گئی تھی یا بالکل ہی توجہ اس پہ بٹ گئی تھی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف فیڈرل گورنمنٹ اس کے لیے رسپانسبل ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام پروونشل گورنمنٹس بشمول کے پی کی ان کا کہیں نہ کہیں اس میں کردار ہے؟ نہیں، میں آپ کو جیسے میں نے کے پی کا کہا، کوئی بھی آپ انڈیپینڈنٹ ایویلیویشن دیکھ لیں، کوئی بھی آپ اپنی مرضی کے ایویلیویشن دیکھ لیں، ہر آپ کو تجزیہ یہ بتائے گا کہ کے پی کی پولیس کے اندر جتنی بہتری آئی ہے وہ پورے پاکستان میں کسی اور صوبے کے اندر نہیں آئی۔ کیا اس سے بھی بہتر ہو سکتی تھی؟ ضرور ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی چلی جائے گی۔ تو کے پی نے تو یہ اقدامات اٹھائے ہیں۔ جہاں تک آپ نے خود پرفارمنس سروس کا ذکر کر دیا، پینما تو اپریل میں ذرا سا کمپلیٹ کر لوں، غریدہ میں کمپلیٹ کر لوں۔ پینما تو اپریل کے اندر آیا نا پچھلے سال، پینما تو پچھلے سال اپریل میں آیا۔ نیشنل ایکشن پلان تو 2 سال پہلے بنا تھا، بیچ میں جو ہے 1 سال اس میں کون سے زبردست کام کیے گئے۔ اور یہ بھی ذرا سا ایک چیز میں آخری کہوں گا ٹو بی ڈیفنس میں وفاقی حکومت کے اور صوبائی حکومتوں کے بھی، کہ دیکھیں جو وہاں پر لہر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ صرف اس بات کی غمازی نہیں کرتی کہ آپ کے پاس کمزوری رہی ہے، کچھ دشمن بھی جو ہے وہ بھی اپنا جو وار ہے پاکستان کے اوپر بڑھا رہا ہے۔ آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی، میں سوال کر لوں؟ جی میرا سوال اسی سے ریلیٹڈ تھا، اس لیے میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی تھی اسد عمر صاحب کہ آپ نے خود ہی پرفارمنس سرویز کا ذکر کر دیا، تو آئی آر آئی کا سروے بھی ایک پرفارمنس کا آیا تھا، پل ڈیٹ کا بھی ریسنٹلی آیا ہے جس میں خیبر پختونخوا اور سندھ سب سے نیچے ہیں پرفارمنس کے اعتبار سے۔ ایک تو اس پہ کمنٹ کر دیجئے گا۔ دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ تحریک انصاف کو بہرحال اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ جس بھی مسئلے پہ نیشنل نیریٹو بلڈ کرنا چاہتی ہے وہ بہت بہترین طریقے سے بلڈ کر لیتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر وہ بلڈ کرنا چاہے۔ پاناما پہ آپ نے بلڈ کرنا چاہا، پوری قوم پچھلے 11 ماہ سے پاناما کر رہی ہے، بشمول تمام سیاسی جماعتوں کے اور حکمران بھی اس میں انگیجڈ ہیں۔ یہی نیریٹو اگر پاکستان تحریک انصاف بطور اپوزیشن بلڈ کرنا چاہے نیشنل ایکشن پلان پہ تو ان 2 سال میں بہت زبردست نیریٹو بلڈ کر سکتی تھی۔ دونوں معاملات پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، پہلا جو آپ پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں، آئی آر آئی کا جو ہے وہ پرفارمنس کے اوپر نہیں تھا، وہ تو ایک عوام کے تاثرات کے اوپر ایک سروے بنایا گیا تھا۔ جہاں تک پل ڈیٹ کی تعلق ہے، آپ نے شاید اس کو غور سے نہیں پڑھا، ایسا نہیں ہے۔ پل ڈیٹ کا سروے جس کی بات کر رہی ہیں اس کے اندر بھی نمبر 1 پر پنجاب ہے اور اس سے تھوڑے سے گیپ پہ نمبر 2 پہ خیبر پختونخوا ہے، اس کے بعد بہت گیپ سے بلوچستان اور سندھ ہیں۔ دوسری، پل ڈیٹ کے ہی پچھلے 2 سال سے سروے آ رہے ہیں گورننس کے اوپر جس کی ہم بات کر رہے تھے، اور اس گورننس کے سرویز کے اوپر پہلے سال میں جو ہے 24 جو ان کے مختلف فیکٹرز تھے اس میں 17 میں نمبر 1 خیبر پختونخوا تھا، اور اس سال والا جو آیا اس میں 25 میں سے 18 میں نمبر 1 پر خیبر پختونخوا ہے۔ بٹ وہ ایک ادارے کا ایک ریویو ہے، لیکن اس ریویو کے مطابق بھی خیبر پختونخوا کے اندر گورننس جو ہے وہ بہتر ہے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں۔ اور میں بار بار یہ کہتا ہوں، لوگ شاید بھول گئے، ہم یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج سے 3 سال پہلے لوگ اس کو مذاق سمجھتے اس مقابلے کو بھی، کہاں کجا پنجاب اور کجا خیبر پختونخوا۔ تو ایک اتنے مشکل صوبے کے اندر دہشت گردی سے مارا ہوا صوبہ اور تعلیم اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ آپ نے مقابلے میں کے پی کو پنجاب کے اگینسٹ کھڑا کر دیا ہے۔ پنجاب والے بھی اب مقابلے کے لیے کے پی کی طرف دیکھتے ہیں کہ اگر مقابلہ کرنا ہے، بہتر کرنا ہے کسی چیز کو، تو وہاں دیکھو کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے اس معاملے پہ۔ بٹ اگین بہت سا کام کرنا اگین کے پی میں باقی ہے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس سے جتنا ہم کام کرنے کی وہاں پہ ضرورت ہے، ابھی بہت گنجائش موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ میں کہوں گا کہ یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ اگر یہی مقابلے کی فضا بن جائے، سندھ میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں سب کوشش کریں کہ ہم بہتر پرفارمنس کر کے دکھائیں۔ دوسرا آپ کا ٹھیک ہے نیریٹو بلڈ کرنے کی۔ اسد صاحب ایک بریک لینے دیں گے کیونکہ وقت ہوا اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے آپ کی بات سے۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، اور اسد عمر صاحب سے یہی نیریٹو بلڈنگ، پاناما ورسز نیشنل ایکشن پلان پر کارکردگی، یہ سوال کریں گے بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اسد عمر صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اسد صاحب، آپ کا جواب نیریٹو بلڈنگ کے حوالے سے فرمائیے گا۔
دیکھیں نیریٹو بلڈنگ جو ہے وہ ضروری کہاں ہوتی ہے؟ وہ اس جگہ اس کی ضرورت ہوتی ہے جہاں ایک بہت بڑا قومی مسئلہ ہو لیکن اس کی طرف وہ توجہ نہ دی جا رہی ہو اور عوام نہ سمجھتے ہو، ان کے اندر وہ اویئرنس نہ اجاگر ہوئی ہو کہ یہ مسئلہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے تو نیریٹو بلڈنگ جو کی جاتی ہے، تحریک چلائی جاتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ کیوں اہم ہے، وہ اس کا کام دیتے ہیں. یہاں پر دہشت گردی میں تو ہم اس سٹیج سے بہت آگے گزر چکے ہیں. آپ کوئی بھی پاکستان کا سروے اٹھا لیجئے بشمول یہ جو ابھی آپ سروے جن کا ذکر کر رہی تھی، تو پاکستان کے عوام کہتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے، اور یہ کم سے کم پچھلے 3 سال سے یہی آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ بھی فیصلہ ہو چکا کہ پوری پاکستان کی قوم متفق ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے. اس کا علاج کیا ہے اس کے اوپر سیاسی اتفاق بھی ہو چکا ہے. نیشنل ایکشن پلان جو ہے اور ضرب عضب جس کا ایک حصہ ہے اس کے اوپر بھی سیاسی اتفاق ہو چکا ہے. تو نیشنل پولیٹیکل کنسنسس بھی بلڈ ہو چکا ہے. یہ ہم پہلی 2 جو سٹیجز ہیں وہ دہشت گردی کی جنگ کے اندر ہم اس سے آگے گزر چکے ہیں. اس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. بالکل ٹھیک. جہاں پر اب معاملہ اب آ گیا ہے کام گورننس کا، اب آ گیا ہے کام ڈیلیوری کا. اور یہی جو ملٹری کورٹ کے تناظر میں بات ہو رہی تھی، سویلین ادارے چاہے وفاقی ہوں، چاہے صوبائی ہوں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہوں یا وہ پنجاب کے ہوں، سویلین اداروں نے ذمہ داری قبول کرنی ہے. اور جو رول صرف سویلین لیڈرشپ ادا کر سکتے ہیں، جس کے لیے آئین کے اندر سویلین اداروں کی ذمہ داری ہے، اس کے اندر ہم نے پرفارم کر کے دکھانا ہے. My question is still left unanswered. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جس معاملے پہ کام نہ ہو رہا ہو اس پہ نیریٹو بلڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. کرپشن پر بھی پوری قوم کا اتفاق ہے کہ بہرحال یہ ایک بڑا مسئلہ تو ہے، سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے، لیکن بہرحال کرپشن ایک بڑا مسئلہ ہے. اس پہ کام نہیں ہو رہا تھا. پاکستان تحریک انصاف نے نیریٹو بلڈنگ کی پاناما کو لے کے. نیشنل ایکشن پلان پہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کام نہیں کر رہی تھی تو پاکستان تحریک انصاف نے اس طرح سے نیریٹو بلڈنگ نہیں کی. کتنی پریس کانفرنسز آپ نے نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں کی، جبکہ پاناما کے اگر جتنی پریس کانفرنسز آپ نے پاناما پہ کی ہیں دونوں کا اگر کمپیریزن کر لیا جائے تو؟ جی، پہلی بات تو وہ آپ کا جو مفروضہ جہاں سے آپ نے سوال شروع کیا وہ مفروضہ حقیقتاً درست نہیں ہے. اگر آپ سرویز وہی سرویز اگر آپ دیکھ لیجئے تو کرپشن جو ہے وہ بہت نیچے آتا تھا ترجیحات کے اندر. لوگ سمجھتے نہیں تھے، ان کو سمجھ میں آج بھی نہیں آ رہی. اور شاید میں یہ کہنا نہیں چاہتا لیکن آپ کے سوال سے مجھے کم سے کم ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے خیال میں یہ 2 بالکل مختلف مسئلے ہیں. یہ ہیں نہیں مختلف. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کے اوپر قابو پائے بغیر ملک میں دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے تو نہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ، نہ جنرل راحیل شریف کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کا بیان جو راحیل شریف نے دیا تھا کہ جب تک کرپشن پہ قابو نہیں پائیں گے دہشت گردی پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، اور 100% درست بات کی تھی انہوں نے. دیکھیں جو ملک کے اندر دہشت گردی، اس پر ایک الگ بہت سیپریٹ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. میرے لیے بھی لازم نہیں ہے کہ میں آپ سے یا جنرل راحیل سے اتفاق کروں. میرے لیے بھی لازم نہیں ہے کہ میں آپ سے یا جنرل راحیل سے اتفاق کروں. اس پہ ایک سیپریٹ ڈیبیٹ رکھ لیں گے کہ کرپشن بڑا مسئلہ ہے یا دہشت گردی بڑا مسئلہ ہے. بٹ اس وقت سوال آپ سے میں نے آپ سے یہ تو کہا ہی نہیں کہ آپ کو ہم سے اتفاق کرنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں میں اور راحیل شریف آپ سے اتفاق نہیں کرتے. صحیح کون ہے یہ تو میں آپ کے ثوابدید پہ یا عوام پہ چھوڑ دوں گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے بڑا مسئلہ کون ہے. ذرا سن لیں غریدہ، ہم یہ بحث نہیں کر رہے کہ بڑا مسئلہ کون ہے. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، یہ منسلک ہیں ایک دوسرے سے. دیکھیں دہشت گردی ہو کیوں رہی ہے، اس میں کچھ عوامل تو یہ ہیں کہ ہم نے نفرت کی آوازوں کو پھیلنے دیا ہے ملک کے اندر. ہم نے ایک ملک کے اندر ماحول پیدا کرنے دیا ہے جہاں پہ شدت پسندی کو جو ہے وہ ترغیب دی گئی ہے. لیکن اس کی ایک بہت بڑی 2 اور بھی وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کے ادارے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے وہ کھوکھلے ہو گئے. وہ کیوں کھوکھلے ہو گئے؟ وہ کرپشن کی وجہ سے کھوکھلے ہو گئے. تو جس نے جنگ لڑنی ہے وہ ادارہ ہی اگر کمزور ہو جائے گا تو جنگ جیتے گا کیسے؟ اور دوسری چیز، جب معاشرے کے اندر ناانصافی نظر آتی ہے، جب لوگوں کو نظر آتا ہے کہ شاہی خاندان کے اوپر تو کوئی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، تو پھر وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. یہ مسائل جڑے ہوئے ہیں، دونوں کے اوپر ساتھ ساتھ کام کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا صرف اس پہ کام کریں گے دوسرے کو چھوڑ دیں گے. پوائنٹ آؤٹ کر کے بڑا زبردست پوائنٹ دیا. تو اگر پاناما کیس کی تحقیقات اب تحقیقاتی اداروں کے سپرد ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف قبول کرے گی؟ دیکھیں وہ تو ہم کسی مفروضے کے بنیاد کے اوپر تو نہیں اسپیکولیٹ کر سکتے، لیکن ایک جج صاحب نے ایک بڑا خوبصورت بات کی اور انہوں نے کہا کہ شاید ہمارے سامنے یہ صورتحال آ رہی ہے
کہ جو تحریک انصاف والے جو آخری ٹھوس ثبوت دینا ہے کہ وزیر اعظم نے کوئی قانون توڑا ہے وہ شاید پورا ان کے پاس کیونکہ دستاویزات نہیں ہیں تو وہ دے نہیں سکتے. اور دوسرے انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہا کہ آپ جو اپنے موکل کی کہانی ہمیں سنا رہے ہیں وہ نہ قابل فہم اور نہ قابل یقین ہے. تو میرا تو سوال صرف جج صاحبان سے پھر یہ رہ جائے گا آخر میں کہ اگر وزیر اعظم پاکستان سپریم کورٹ کے 3 ماہ سوال پوچھنے کے بعد, قوم کو تو چھوڑ دیجئے, پارلیمان کو چھوڑ دیجئے, 3 ماہ سوال پوچھنے کے بعد بھی وزیر اعظم پاکستان ایک کہانی بتا رہا ہے سپریم کورٹ کو جو سپریم کورٹ کے مطابق نہ قابل فہم نہ قابل یقین ہے, تو پھر 62 آرٹیکل پھر آئین کا اگر اب نہیں استعمال ہوتا تو پھر وہ ہے کیوں آئین کے اندر؟ تو ہمارے خیال میں تو کیس جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور اب صرف فیصلہ دینے کی بات رہ گئی ہے. اسد عمر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے خاص طور پہ آج وقت نکالیے. یہ تھا آج کا پروگرام.